अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई सवालात खड़े हो गए हैं। कई सवालात ने जन्म लिया है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नवाज शरीफ के साथ डील के मुतल्लिक तमाम तर खबरों को क्या साराइयाँ और बेबुनियाद करार दे दिया। और उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें ना फैलाएं, बल्कि ऐसी खबर फैलाने वाले से पूछें कि डील कौन कर रहा है। नवाज शरीफ के साथ अगर डील की बातें चल रही हैं, खबरें हो रही हैं, तो ये डील कौन कर रहा है। ऐसा ही सवाल जब आसिफ जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले तकरीर की थी नवाब शाह में, और उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास आ रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि जी फार्मूला दें, तरीका बताएं और हमें निकालें। तो हमने कहा था इस सूरत हाल से निकालें। तो मैंने कहा था उनको कि जी आपके फार्मूलों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, खाना ख़राब किया है, लिहाजा आप पहले इमरान खान को निकालें और उसके बाद हमसे बात करें। तो उसके बाद भी ये सवाल आया था सामने। अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जी दिफाई ज़राए कह रहे हैं, एक दिफाई ज़रिए ने उनको कहा था कि जी आसिफ जरदारी साहब से कहें कि उनसे कौन बात कर रहा है, नाम बताएं। तो अब तो खैर ज़राए से बात आगे आ गई है, क्योंकि ख़बरें चल रही हैं, मुसलसल ख़बरें चल रही हैं। एक तासुर दिया जा रहा था अपोजिशन की तरफ और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब के साथ मामला ठीक हो रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ डील हो रही है, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने जो आखिरी तकरीर की थी अपनी, उसमें उन्होंने कहा था, ख्वाजा साहब के वालिद साहब की बरसी की तकरीर थी कुछ दिन पहले ही लाहौर में हुई, तो उसमें उन्होंने वीडियो लिंक पर खिताब किया था। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जल्द आपसे पाकिस्तान में मुलाकात होगी, और उसी तकरीब से अयाज सादिक ने खिताब किया था, उसी तकरीब से ख्वाजा आसिफ साहब ने खिताब किया था, और सब ने यह तासुर दिया था कि जी साढ़े मामला तय हो गए, हम बिल्कुल डन हो चुके हैं, अब हम आने वाले हैं। और उससे पहले तहरीक अदम एतमाद की बातें और ये सारी, तो उसको इन तमाम तर जो बातें अफवाहें जिनको DGISPR ज़ाहिर अफवाह कह रहे हैं, क्योंकि तासुर ये दिया जा रहा था और तासुर ख़बरें ये थी। और वैसे भी पाकिस्तान में ज़ाहिर है डील, मतलब सियासी कुव्वतें जो करती हैं वो डील जिसको या मुआहदे जो होते हैं इक़्तिदार में आने और जाने के लिए, तो यहाँ पर तो ज़ाहिर है एक ही कुव्वत है, सबसे बड़ी कुव्वत, वो समझा जाता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। तो उनके साथ सारे मामलात वो जिनको वो राज़ी कर जिनसे वो राज़ी हों वो इक़्तिदार में आते हैं, जिनसे वो राज़ी ना हो इक़्तिदार में नहीं आते। एक पाकिस्तान में एक आम माजी भी हमारा रहा है, और यहाँ पर तो इस तरह के इत्तेहाद IJF का जो इत्तेहाद जो था जिससे नवाज शरीफ साहब खुद निकले थे, वो इत्तेहाद भी इसी तरह बना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट राज़ी नहीं थी, वो चाहते थे कि बेनज़ीर इक़्तिदार में ना आए, तो एक इत्तेहाद बनाया गया। बाद में हमीद गुल साहब ने और जो साहब हैं वो असलम बेग साहब आर्मी चीफ रह चुके हुए, वो भी इस पर कई बार ऑन रिकॉर्ड आ चुके हुए हैं कि जी हाँ हम समझते थे कि जी पीपल्स पार्टी को अकेले अगर छोड़ा गया तो वो तो पूरा का पूरा मुल्क इलेक्शन से जीत कर आ जाएगी, तो हमें एक और कुव्वत पीपल्स पार्टी के मुकाबले में बनाना मकसूद थी, लिहाजा हमने वो जो IJF को बनाया, वो फिर असगर खान केस बना जिसमें प्रूव हुआ कि पैसे तकसीम किए गए थे। तो एक पाकिस्तान में एक हकीकत है, लिहाजा फिर जब भी कोई ऐसी बात होती है उसके पीछे कुछ है या नहीं है। जब भी ये बात हो कि जी डील की जा रही है किसी से, मुसलसल आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा थी, PDM से अलग हुई, उसकी वजूहात जो भी हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वजूहात उनके ऊपर जो बात हो रही थी वो गलत होगी, वजूहात जो भी हो, लेकिन ये कहा गया कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी की डील हो रही है और पीपल्स पार्टी इस वजह से PDM से अलग हो गई। और अब कुछ दिनों से, बल्कि महीने दो से ये बात चल रही है कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की डील हो रही है। नवाज शरीफ साहब अब ओके हैं और कुछ मामलात हैं, 3 वो, बल्कि जावेद चौधरी साहब ने तो आर्टिकल लिख मारा था कि 3 ज़ामिन जो हैं, 3 ममालिक हैं, उसमें कुछ चीज़ें नवाज शरीफ साहब से ज़मानत ली जा रही है, कुछ यहाँ से ज़मानत ली जा रही है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को निकालो और फिर मैं वापस आता हूँ और उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। तो ये ज़ाहिर है जब ये खबरें चल रही थी तो इन खबरों को इन तरह की, जिनको अब DGISPR साहब ने, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने इनको अफवाहें कहा है, क्या साराइयाँ कहा है और बेबुनियाद कहा है, मन घड़त कहा है, और उन्होंने कहा है कि जी उठाएं, सवाल उठाएं ऐसे लोगों से कि डील कर कौन रहा है। तो ज़ाहिर है जब वो कह रहे हैं तो फिर बात सिर्फ अफवाहों और क्या साराइयों की बात नहीं है, बात है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने तर्जुमानों के इजलास में बैठकर ये कहा कि जी नवाज शरीफ साहब को वापस कैसे लाया जा सकता है। वो नहीं कह रहे कि कैसे नहीं आ रहे, वापस नहीं आ सकते, वो कह रहे कैसे लाया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स नाअहल है और उसको चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।
عمران خان صاحب نے یہ جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تب بھی عمران خان صاحب نے ان کے جانے کے بعد وہ جو میں بات کرتا ہوتا ہوں نا کہ مکھی کی طرح سر پیٹا کہ یہ تو نواز شریف صاحب ہاتھ سے نکل گئے جب، تو پھر انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ جی یہ کیسے نواز شریف صاحب باہر کیسے چلے گئے؟ وہ تو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں، وہ پتہ نہیں ان کا کچھ ہو جائے گا اگر ہم نے ان کو باہر نہیں جانے دیا، لیکن جب وہ رہا ہوئے تو وہ تو دوڑتے ہوئے جہاز پر چڑھے، سیڑھیاں ایسے دوڑ رہے تھے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، سیڑھیاں ایسے دوڑ کر چڑھ رہے تھے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ نواز شریف کو میرے ہاتھ سے، میرے چنگل سے نکال کر باہر بھیجا گیا ہے، اور نکالا کس نے تھا؟ وہ عمران خان صاحب نے بریفنگز میں، وہ ریکارڈ پر چیزیں آ چکی ہوئی ہیں جو اس بریفنگز میں موجود تھے، صحافیوں کو جو آف کیمرہ بریفنگ دی تھی اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے تو جو ہے وہ ادھر سے کہا گیا تھا۔ پھر وہ ادھر سے آرمی چیف صاحب سے جب صحافیوں کی اسی طرح کی ایک بریفنگ تھی تو اس میں ان سے سوال ہوا تھا، وہ بھی جاوید چوہدری صاحب نے آرٹیکل لکھا تھا، وہ انہوں نے ذرا طریقے سے لکھا تھا لیکن بات سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ وہ کون سی بات کر رہے ہیں اور کس جگہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ اس میں آرمی چیف صاحب سے سوال ہوا تھا کہ جی کس نے بھیجا نواز شریف صاحب کو؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں بھیجا، مجھے پریشرائز کر کے بھجوایا گیا تھا یا ان کو بھیجا گیا، نواز شریف صاحب کی کسی اور کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی۔ تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ نواز شریف کی حالت کیا کیا جائے، نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، خراب حالت ہے، اگر آپ ایک اور بھٹو برداشت کر سکتے ہیں تو پھر بے شک نہ بھیجیں، یعنی اگر نواز شریف جیل میں مر جاتے، ان کو کچھ ہو جائے گا تو پھر وہ ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ وہ جو عدالت میں بھی ہوا تھا کہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا، ویسے یہ تو عدالتیں بہرحال پاکستان میں کبھی کبھی کمال کیا کرتی ہیں۔ عدالت نے یہ کہا کہ جی ضمانت دیں کہ نواز شریف کی زندگی کو کچھ نہیں ہوگا، یعنی صحت وائز بات ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے وہ سیکیورٹی معاملہ نہیں تھا وہ۔ تو بہرحال تو اس طرح کی چیزیں پاکستان میں جب چل رہی ہوتی ہیں اور وزیر اعظم کی سطح پر جب بندہ آ کر یہ سوال اٹھائے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے نواز شریف واپس آ سکتے ہیں، کون واپس لانا چاہ رہا ہے، تو پھر یہ جو کیاس آرائیاں ہوتی ہیں ان کیاس آرائیوں پر لوگ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ پریس کانفرنس جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی ہے آج، ظاہر ہے اس میں سوال ہوا ہے صحافیوں نے، خود سے تو انہوں نے آ کر اس طرح کی کیاس آرائیوں کا جواب نہیں دیا، صحافیوں نے سوال کیا۔ ان کے جو پریس کانفرنس کا مقصد تھا بظاہر جو نظر آ رہا تھا وہ افغانستان کی صورتحال، وہاں پر جو ہماری باڑ چاڑ اکھاڑی جا رہی ہے، وہ افغان طالبان وہاں پر وہ سرحد کو سرحد مان ہی نہیں رہے، اور وہ اس کو ڈیورن لائن کہہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دونوں آپ تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ وہاں پر باڑ چاڑ ہٹا رہے ہیں، اور ہم میرا خیال ہے اس میں پاکستان کی افواج جو ہیں وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پالیسی ابھی حکومت نے، عمران خان صاحب نے پالیسی دینی ہے جس کا انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر بھی کیا کہ یہ سول ملٹری تعلقات کیا ہوتے ہیں، ہم سول ملٹری تعلقات، ہم تو جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ادارہ ہیں اور حکومت کے جو احکامات ہوتے ہیں ہم ان پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ پریس کانفرنس جو کرنے آئے تھے اس طرح کی صورتحال، وہ جو افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے ہمارے ہاں جو امن و امان کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پر انہوں نے بات کی، اور انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح پاکستان میں امن قائم کیا گیا، کس طرح شمالی وزیرستان ہو، کراچی ہو یا ملک کے مختلف علاقے ہوں، ایون بلوچستان ہو، وہاں پر کیسے امن و امان قائم کیا گیا، کس طرح قربانیاں دی ہمارے افواج کے جوانوں نے، ہمارے پولیس کے جوانوں نے، فورسز کے جوانوں نے مجموعی طور پر، اور لوگوں نے کتنی قربانیاں دی۔ تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال پر پریس کانفرنس تھی، لیکن ان کی پریس کانفرنس میں جب سوال اٹھا تو وہ سوال نواز شریف صاحب کی ڈیل کے متعلق تھا۔ احمد منصور صاحب نے سوال کیا تھا، اور اس سوال کا انہوں نے جو جواب دیا، تو یہ والے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جب سے آئے ہیں یہ اوائڈ کرتے ہیں پولیٹیکل ایشوز پر بات کرنے سے، خاص طور پر، اور کافی عرصے کے بعد، میرا خیال 4-5 ماہ کے بعد وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے، اوائڈ کرتے ہیں، لیکن آج انہوں نے اوائڈ نہیں کیا، جس کی وجہ سے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں کہ یہ پیغام کس کے لیے تھا کہ ڈیل نہیں ہو رہی، کیونکہ عمران خان صاحب بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کون کر رہا ہے، اور ادھر سے مسلم لیگ نون والے تو روزانہ کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہمارے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ایاز صادق صاحب نے کہا، ٹاک شوز پہ کہا، تقریریں کی، انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے میں 20 جنوری کو لندن جاؤں، اس سے پہلے واپس آ جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں جو کسی بہت بڑے دھماکے سے بھی بڑا ہوگا، اور اگر میں نے ابھی بتا دیا تو پھر مخالف قوتیں اس کو روکنے کی کوشش کریں گی۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب نے اس طرح کا تاثر دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، مولانا صاحب کی بات، مولانا صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے سر پر سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے، اسی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اس کو شکست ہوئی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جو چل رہی تھیں، اور آصف زرداری صاحب کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا، انہوں نے خود آ کر آن ریکارڈ کہا کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے کوئی فارمولہ بتائیں. اب وہ فارمولہ کہنے والے کون، مطلب بتانے والے ظاہر ہے وہ اشارے تو ادھر ہی کر رہے ہیں سارے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، جس میں بلکہ آرمی چیف صاحب کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس پر بھی سوال ہوا، تو اس کو بھی انہوں نے کیا سارائی کہہ دی کہ ایک اور ایکسٹینشن. انہوں نے کہا یہ کیا سارائی ہیں، اس طرح کی کیا سارائیوں میں اپنے آپ کو ملوث مت کریں، اور مطلب یہ باتیں اس طرح لوگ کرتے رہتے ہیں باتیں، تو ان پر کان نہ دھریں اور اپنے آپ کو ملوث نہ کریں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ والے ڈی جی آئی ایس پی آر اس طرح پہلے پریس کانفرنسوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے، بالکل ٹو دی پوائنٹ رہتے ہیں. سیاسی سوال اگر کہیں سے آتا ہے تو اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اوائڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا معاملہ نہیں ہے. جس طرح آج فارن افیئرس کے اوپر ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ فارن آفس بتائے گا، ہم اس پر نہیں اتھورائزڈ، ہم بات نہیں کر سکتے. فارن آفس معاملے کو دیکھ رہا ہے تو وہ کریں گے، اس معاملے پر بات کریں گے. جو چیز ہو چکی اس پر انہوں نے ضرور بات کی، وہ ایسی والا معاملہ تھا اس پر انہوں نے ضرور بات کی. تو آج جو پریس کانفرنس میں سوالات اٹھے ہیں، سوال آج کی پریس کانفرنس میں ان کے جواب سے جو سوال اٹھے وہ سب سے اہم یہ تھا کہ پیغام کس کے لیے تھا. یہ پیغام وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے تھا، یہ پیغام اپوزیشن کے لیے تھا، یا کسی اور کے لیے تھا. اب کیونکہ ہوتا یہ ہے ظاہر، اب ڈیل والی بات کیا سارا ہی وہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر میں نے گزارش پہلے بھی کر دی کہ اس کو ماننا پڑے گا اس بات کو کہ وہ اپنا اس طرح کی افواہوں پر ہمیں کار نہیں دھرنا چاہیے. لیکن جب بات اٹھتی ہے تو پھر اس میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیلیں جب ہو رہی ہوتی ہیں، معاملات جب طے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسی اول تو وہ جو کہہ رہے کون کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو اتنا ہی وہ اپنے مفتی منیب صاحب کا جملہ مجھے بڑا اس معاملے پہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے حکومت کے، جو ڈیل ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدہ ابھی تک ابھی پبلک نہیں ہوا ابھی تک، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جب معاہدہ ہوگا، عمل ہونا شروع ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاہدہ کیا ہوا ہے. سوال ہوا تھا معاہدہ ہوا کیا ہے، انہوں نے کہا جب عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا، ٹی ایل پی کا کالعدم حیثیت ختم ہو جائے گی، ان کے لوگ رہا ہو جائیں گے، حافظ سعد رضوی رہا ہو جائیں گے، اس طرح دھرنا ختم ہو جائے گا، تو ادھر سے بھی عمل درآمد ہوگا، ادھر سے بھی عمل درآمد ہوگا، تو آپ خود سمجھ جائیے گا، آپ سیانے ہیں کہ کیا معاہدہ کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی ڈیلیں جو ہوتی ہیں، جس کا یہ جو کیا سارائیاں جس کی چل رہی ہیں، ان کی کوئی رسید تو نہیں ہوتی، ان کا کوئی معاہدہ اس طرح تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ظاہر ہے اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں، گارنٹی. اور ماضی میں جو ہوتا رہا ہے اب تو نہیں ہو رہا، ظاہر ہے وہ کہہ رہے نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا ہوگا، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ یقین کر رہا ہوں اس بات پر کہ نہیں ہو رہا ہوگا. لیکن اگر ہو رہا ہوتا ہے تو بھی اس کی کوئی رسید تو کوئی نہیں ہوتی، عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے، پھر پتہ چلنے لگ جاتا ہوتا ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت وزیر اعظم ہاؤس سے وہ جو آڈیو لیک ہو رہی ہیں، وہ اس طرح کی کیا سارائیاں جو وہ کہہ رہے ہیں، اس طرح کی کیا سارائیوں کا دم توڑنے کے لیے ہیں. شیخ رشید صاحب بار بار جو اٹھ کر کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہاتھ اٹھ چکا ہوا ہے، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ نہیں، سر پر ہاتھ ہے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو سر پر ہاتھ نہیں، ہم تو ماتحت ہیں حکومت کے، اور ہم حکومت کا ماتحت ادارہ ہیں. تو یہ جو چیزیں جو ساری ہیں یہ کیا اپنا بن رہی، اس میں ایک تو یہ کہ حالات جب آگے بڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ملک کی معیشت، منی بجٹ، ابھی تک عمران خان صاحب اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے میرا خیال ہے منی بجٹ کو، اور منی بجٹ پاس نہیں ہوگا، آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا. تو سوال ہوا تھا کہ اگر معیشت پاکستان کی خراب ہوتی ہے تو کیا ہمارا دفاع کمپرومائز نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہوتا ہے، ہم پہلے بھی کمپرومائز کر چکے ہوئے اپنا بجٹ، مہنگائی کی وجہ سے، ملک کی معیشت کی وجہ سے ہم نے مہنگائی کے تناسب سے بجٹ نہیں بڑھایا تھا اپنا. دفاعی صورتحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری دفاع کمپرومائز ہوتا ہے اگر ہمارے معیشت کمزور ہو، لیکن ہم بہرحال کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کا ہم اثر معیشت کا اپنے دفاع پر نہیں آنے دیتے. لیکن ایک چیز تو ہے جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو سلامتی کمپرومائز ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کی سنجیدگی وہاں پر نظر نہیں آ رہی منی بجٹ کو لے کر، تو اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اور دوسرا نواز شریف صاحب کے متعلق جو عمران خان صاحب سوال کر رہے تھے، تو کہیں وزیر اعظم صاحب کو تو پیغام نہیں دیا گیا کہ وزیر اعظم صاحب نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ادارہ ہیں، اور آپ وزیر اعظم ہیں، اور ہم ماتحت ادارہ ہیں. تو اصل چیز کہ جو سوال اٹھے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد، اس کا جواب بھی اسی طرح وقت آنے پر آئے گا، سامنے آ جائے گا. جس طرح اگر کوئی ایسے معاہدے، کوئی ایسی ڈیلیں ہوتی ہیں تو عمل درآمد کے بعد پتہ چلنا لگ جاتا ہے کہ جی ڈیلیں کیسے ہوئیں. 2002 میں نواز شریف صاحب، 2000 میں جب نواز شریف صاحب چلے گئے تھے باہر جیل سے نکل کر، تو وہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ ڈیل کیا ہوئی تھی. وہ ڈیل 10 سال کی تھی، پھر وہ
کچھ کاغذ بھی سامنے آ گئے تھے، رسیدیں بھی آ گئی تھی، لیکن واپسی کے بعد نواز شریف صاحب نے کس کو منوا کر، کس کو راضی کر کے پاکستان میں واپسی کی تھی، اس کی کوئی رسید نہیں ہے۔ تو اس طرح کی ڈیلوں کی رسیدیں نہیں ہوا کرتی، ڈیلیں ہو جاتی ہیں، لیکن اب جب کہا جا رہا ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی تو پھر ظاہر ہے ہم اسی بات پر یقین کریں گے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، لیکن آگے چل کر کچھ ہوگا تو ایک الگ بات ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیل آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، معاملات آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بیچ میں کوئی ہوتا ہے نا کہ معاملہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نقطے پر آ کر اڑ جاتا ہے، تو ممکن ہے اب بھی اڑ گیا ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔